नाजरीन, प्रोग्राम कैथलिक कैटिकिज़म से मैं हूँ जैस्पर आशिक। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हफ्ताए मजहबी तालीम और बाइबल संडे, बाइबल का इतवार। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर आदल अशरफ ओपी। ब्रदर जी, हम आपको कैथलिक टीवी के इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया सर जी। ब्रदर जी, आज का ये जो प्रोग्राम है करने का मकसद ये है कि हमारे नाजरीन जो हैं वो जान सकें कि हफ्ता मसीही तालीम और जो बाइबल का इतवार है ये कब कैसे शुरू हुआ और इसका मनाने का मकसद क्या है, और फिर हम लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से मनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि ये जो हफ्ता मसीही तालीम या बाइबल का इतवार जो है, इसकी हिस्ट्री या तारीख़ क्या है पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कैथलिक कलीसिया के साथ तल्लक़ रखते हैं। कैथलिक कलीसिया बिल्कुल एक माँ की तरह, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों की रहनुमाई परवरिश के लिए फ़िक्रमंद रहती है, इसी तरह ही हमारी जो पाक माँ कैथलिक कलीसिया है वो भी अपने मोमिनीन की रूहानी तैयारी के लिए हर वक्त कोशां रहती है, और हमें वक्त ब वक्त हमारी ज़िंदगियों को मजहबी तौर पर, इखलाकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या चर्च की तरफ से जो भी इवेंट्स आते हैं वो हमारे जो पोप साहब हैं वो अनाउंस करते हैं, फिर उसको हम पूरी पाक माँ कैथलिक कलीसिया के साथ मिलकर इकट्ठे सारी दुनिया में मनाते हैं। ये जो हमारा आज का इवेंट है जिसका टॉपिक है मसीही तालीम का हफ़्ता और बाइबल संडे, ये नेशनल इवेंट है जिसको तमाम हमारे जो पाकिस्तान के बिशप कॉन्फ्रेंस हैं उन्होंने मिलकर शुरू किया, और 1879 में इस मसीही हफ़्ता का आगाज़ किया गया, और इसका इख्तिताम जो भी इतवार आता था उसको फिर बाइबल संडे का नाम दिया जाता था। ये बड़ी ज़बरदस्त बातें जो हैं ब्रदर जी आपने बताई हैं कि हमारी कैथलिक कलीसिया की ये खूबसूरती है कि हमारा एक लतूरियाई सिस्टम है, और उस लतूरिया के अंदर रहकर हम पूरा जो लतूरियाई साल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ चीज़ें आपने बताया कि पापा आज़म की तरफ से जो हुक्मनामे या फरमान जारी होते हैं वो पूरी पाक माँ कैथलिक कलीसिया जो है वो सेलिब्रेट करती है, और कुछ नेशनल लेवल के होते हैं और कुछ डायसिस लेवल के होते हैं। और ये जो पाक हफ्ता या मसीही तालीम का हफ्ता जो है ये इस साल 16 से 22 तक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसको जो हमारी कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस है उसकी तरफ से ये मुनक्कद किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आपने हमारे नाजरीन के लिए दी है। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मसीही तालीम का हफ़्ता है या बाइबल संडे है, इसको मनाने का मकसद क्या है? ये जो हमारा मसीही हफ़्ता है 16 मई से शुरू हुआ है और ये 22 मई तक जाएगा, और जो 22 मई का जो इतवार है उसको हम बाइबल संडे भी कहते हैं। और इसका मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस के साथ अपनी वाक़फ़ियत करें, कलाम मुक़द्दस को जानें, अपनी ज़िंदगियों में उसे जगह दें, क्योंकि चर्च के बहुत बड़े आलम हैं, एक मुक़द्दस जेरोम, उन्होंने बाइबल मुक़द्दस का तर्जुमा भी किया जिसको वॉलगेट के नाम से जाना जाता है, जो लैटिन में किया। जी एग्जैक्टली। और मुक़द्दस जेरोम वो फरमाते हैं
کہ جو انسان بائبل سے ناواقف ہے وہ در حقیقت یسوع مسیح سے ناواقف ہیں. اس وجہ سے پاک مقدس کلیسیا اور ہمارے تمام بشپ صاحبان انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم کلام مقدس کو جانیں, اس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں, اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں, تاکہ ہم یسوع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ واقفیت رکھ سکیں, یسوع کے ساتھ اپنی رفاقت کو بڑھا سکیں. خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے, اس کی زندگی کو جانیں, اس کے معجزات کو جانیں, اور تمام جتنی بھی تماثیل ہیں ان کے روشنی میں اپنی روحانی جسمانی آبیاری کر سکیں, تاکہ بہتر مسیحی ہوتے ہوئے مسیح یسوع کی منادی کر سکیں. جی بردر جی, بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں کہ اس کو منانے کا مقصد آپ نے بڑا زبردست بتایا ہے کہ ویسے تو ہم اپنے گھروں میں کلام رکھ لیتے ہیں, لیکن کئی دفعہ وہ سالوں سال پڑا رہتا ہے, اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کسی چیز کی سیلیبریشن کرتے ہیں, کسی چیز کو مناتے ہیں, تو پھر ہم اس چیز کو جو ہے وہ نمایاں کر کے دیکھتے ہیں. تو اس کو منانے کا میں سمجھتا ہوں یہ بھی مقصد ہے کہ اگر ہم پورا سال کبھی کوتاہی بھی کر دیتے ہیں کہ کلام مقدس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا, تو جب اس کو منایا جاتا ہے تو پھر کلیسیا اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ کلام رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے لیے ہے. جی جی. تو کلام کے اندر چونکہ دیکھیں کلام ہماری مسیحی جو ایمان ہے اس کی بنیاد ہے. جی جی. اگر ہم پرانا عہد نامہ دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ڈویژن کی گئی ہے. کچھ حکمت کی کتابیں ہیں, نبوت کی کتابیں ہیں, تواریخ کی کتابیں ہیں. تو کلام مقدس جو ہے وہ تمام قسم کے جو معلومات ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے. اور اسی طرح نیا عہد نامہ جو ہے ہماری نجات کا سارا اس میں واقعہ جو ہے وہ درج ہے, اور ہم اپنی نجات کے واقعہ کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنے ایمان میں بھی مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے, اور دوسروں کے لیے ہم گواہی بھی بنتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے, یہ جو پاک ہفتہ یا بائبل کا اتوار ہے, اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. جی سر, جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے, وہ پوپ صاحب کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے, اور کچھ جو ہیں ہمارے نیشنل ایونٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا نیشنل ایونٹ ہے جس کو ہم مسیح ہفتہ اور بائبل سنڈے کے نام سے جانتے ہیں, اس کا اس دفعہ موضوع جو ہے ہماری بشپ کانفرنس نے اس کا موضوع, چونکہ پوپ صاحب نے جو سینڈل چرچ کی بات کی ہے وہ موضوع ہی رکھا ہے. اس موضوع پر غور و خوض کریں. وہ موضوع یہ ہے رفاقت, شراکت اور مشن. ہاں جی, رفاقت, شراکت اور مشن, یہ ہمارا سینڈل کا جو ہے وہ پوپ صاحب کی طرف سے موضوع ہے. جی, تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہمارا مسیحی تعلیم کا ہفتہ ہے اس کو اور بائبل سنڈے کو اسی موضوع کے تناظر میں, اسی کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں, تاکہ ہم بہتر طور پر جو پوپ صاحب کی طرف سے فرمان جاری ہوا ہے سینڈل چرچ کا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ ہم روح پاک کی روشنی میں یا روح پاک کی ہدایت میں اپنی زندگیوں پر سوچیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو سکیں بہتر طریقے سے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ کافی پیرشز میں بائبل سٹڈیز بھی ہو رہی ہے, کافی پیرشز میں سنڈے سکولز بھی ہیں, سنڈے سکول ٹیچرز بھی ہیں, اور کافی ڈائسز میں ہمارا ملتان میں پاسٹر انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں مختلف ڈائسز سے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور ان کو RTC کی ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ وہ بہتر طور پر اپنے
ڈائسس میں جا کے ہمارے چرچ کے جتنے بھی سکولز ہیں وہاں جا کے ایک اچھے کیٹیکزم ٹیچر کے طور پر اپنی زندگیاں گزار سکے. تو میرے خیال سے کہ یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ سنڈے اسکول اور جو ہمارے خصوصاً مشن کے اسکول ہیں وہاں بچوں کو مسیحی تعلیم بھی دی جاتی ہے, انہیں اپنی ایک کیتھلک اقدار بھی سکھائی جاتی ہیں, انجیلی اقدار بھی سکھائی جاتی ہیں, تاکہ وہ شروع سے ہی یسوع مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست کریں, یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگیوں کو کیونکہ یوتھ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں کافی بچوں کو یا نوجوانوں کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. تو اگر یہ بچپن سے ہی, کیونکہ اس دور میں بچوں کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پھر ان کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے. ایگزیکٹلی تو اگر ہم خاندانی طور پر یا اسکول میں بچوں کی بچپن سے ہی اگر مذہبی تربیت کریں گے تو میرے خیال سے کہ ہمارے گھرانے بہت بہتر اور اچھے مسیحی گھرانے ہوں گے اور کافی اچھے مسیحی پھر نوجوان ہم پیدا کر سکتے ہیں. بالکل, آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ ہم اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اپنے اسکولوں میں, کیونکہ ہمارے اسکولوں میں آپ نے بتایا کہ ٹرینڈ کیٹیکزم کے ٹیچر موجود ہوتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. پھر جب ہم چرچز کی بات کرتے ہیں, چرچ میں ہم اسپیشلی بائبل سنڈے کے دن بائبل کی تخت نشینی کر کے یا دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے بائبل ریڈنگ, بائبل کوئز یا دوسری ایکٹیویٹیز کر کے بھی بائبل کا یہ دن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں زیادہ سے زیادہ بائبل سے واقفیت حاصل کریں. ہمارے خاندانوں کے اندر بھی ہم اس کو, اگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سارا سال ہم وقت نہیں دیتے, تو ان دنوں میں ضرور جب یہ جو مسیحی تعلیم کا ہفتہ یا بائبل سنڈے ہے, ان دنوں میں ضرور ہمیں بائبل کو اپنے بچوں کے ساتھ لے کر بیٹھنا ہے, تاکہ بچے جو بائبل کی معلومات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اپنے ایمان کو پختہ کر سکیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا میسج بھی دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے خاندانوں کے اندر, اپنے اداروں کے اندر زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کو, مسیحی تعلیم کو پروموٹ کر سکیں؟ میں اس کے لیے 3 پوائنٹ دینا چاہوں گا. پہلا کہ شخصی طور پہ ہر مسیحی کو چاہیے کہ وہ شخصی طور پر اپنی زندگیوں میں سوچے کہ میرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ اکثر یہ جملہ کافی سننے میں آتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے بات کریں تو آپ دعا کریں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے تو پھر کلام مقدس کو پڑھیں. تو یہ بڑا خوبصورت میرے لیے جملہ جب میں نے بھی سنا تو میں نے بھی واقعی یہ محسوس کیا کہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا بھی ہے, مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں, ابتدا میں کلمہ تھا, کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا. تو وہی کلمہ جو خدا تھا وہ متجسم ہوا. تو جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح الفاظ کے ذریعے ہم سے باتیں کرتے ہیں, ہماری زندگی میں آتے ہیں. تو میرے خیال سے شخصی طور پر ہمیں پہلے تو اپنی زندگیوں میں سوچنا چاہیے اور شخصی طور پر بائبل مقدس کو ٹائم دینا چاہیے. دوسرا پوائنٹ کہ خاندانی طور پر میں نے بہت سے خاندان دیکھے ہیں جو بائبل مقدس گھروں میں پڑھتے بھی ہیں, اور میں نے ان کی زندگی میں ایک خدا کا فضل دیکھا ہے کہ جو اکٹھے مل کے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, خدا ان کی زندگیوں میں برکت دیتا ہے, ان کے گھروں میں برکت دیتا ہے, ان گھروں میں اتفاق ہوتا ہے. وہ گھر کبھی ٹوٹتے نہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتے, بلکہ خدا کی قربت میں رہتے ہوئے اور بھی زیادہ ترقی کرتے ہیں اور خدا سے بے شمار برکات حاصل کرتے ہیں. میرا تیسرا پوائنٹ ہے
وہ ہے کلیسیائی طور پر. مختلف پیرشز میں ہم دیکھتے ہیں جیسے کافی سالوں سے کلام کے لاکھ دوست، یہ پورے پاکستان میں ایک فادر امین ولاسی نے یہ شروع، یعنی بائبل کمیشن کی طرف سے، بائبل کمیشن کی طرف سے یہ انہوں نے، بائبل کمیشن جو ہے یہ کلام کے لاکھ دوست جو ہیں ان کا بہت بڑا ایک پروگرام ہے. جی وہ بڑا اچھا ایک شروع کیا تھا. اس کے ذریعے ہمارے وہ نوجوان یا وہ بیٹے بیٹیاں، لڑکے لڑکیاں جو گھروں میں ویسے ہی بیٹھتے تھے، وہ آن لائن، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو آن لائن بھی اور خط و خطابت کے ذریعے بھی خدا کے پاک کلام سے روشناس ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر بائبل میراتھن بھی ہوا، اس کے ذریعے بھی کافی جو ہے نا وہ کلیسیائی طور پر کلیسیا نے بھی اپنی دلچسپی دکھائی کہ، اور پھر کلیسیائی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور پھر مختلف پیرشز میں جب یہ بائبل اسٹڈی کا انعقاد ہوا تو لوگ بہت بڑی تعداد میں اس میں شامل ہوتے، یعنی کہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ وہ بائبل کو جانیں، وہ جانیں. تو یہ کلیسیائی طور پہ بھی انہیں پیرشز میں موقع دینا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاک کلام سے روشناس ہو سکیں. پھر یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کلام کو صرف رکھنا نہیں، پڑھنا بھی ہے. اور یہی سنڈے کا مطلب بھی یہ ہے، مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی تمام مومنین کو اس بات سے بارور کروائیں کہ وہ اپنے خاندانی طور پر، شخصی طور پر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تاکہ ہم بہتر طور پر ایک اچھے مسیحی نکھر کے سامنے آ سکیں. تھینک یو ویری مچ بردر جی، آپ نے بڑی خوبصورت معلومات دی ہمارے ناظرین کو. جی ناظرین، ہم چاہیں گے کہ یہ بائبل کا یہ سنڈے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ بائبل کے فروغ کے لیے جو کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے مسیحی تعلیم کے ٹیچر ہیں، ہمارے مناد صاحبان ہیں، ہمارے فادر صاحبان ہیں، یا ہمارے بشپ صاحبان ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جیسے بائبل کمیشن ہے، دارالکلام ہے، جتنے لوگ بھی بائبل کے فروغ کے لیے دارالکلام کے علاوہ جو پورے پاکستان کے اور بھی مسیحی تعلیم کے ادارے ہیں، ان سب کے لیے آپ ضرور دعا کریں تاکہ یہ کلام کی اشاعت کے لیے، کلام کے فروغ کے لیے اسی طرح جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اور میری طرف سے اور بردر جی کی طرف سے آپ سب کو بائبل سنڈے بہت بہت مبارک ہو.